औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान शाहिद मसरूर हाज़िर खिदमत हूँ। अस्सलामु अलैकुम। और साथ साथ ये कि आपको पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे से 4 बजे तक हमारी जानिब से खुशामदीद कि आप हमारे साथ शरीक रहिए एहसास कुर्बानी अपील में। अच्छा, वैसे तो ये कुर्बानी अपील है, हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे साथ शामिल होकर कुर्बानी का जो इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला है उसमें हमारे साथ शामिल रहिए। लेकिन इसके साथ साथ हम अपने जो मौजूद हमारे मेहमान उलमाए कराम हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होते हैं, उनसे हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर रहनुमाई भी हासिल करते हैं, गुफ्तगू भी करते हैं और वो सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि जो दीन की तालीमात की निस्बत से हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक कोशिश होती है। और पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है वो तमाम हमारे नाज़रीन के जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं और पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से या इस खित्ते से उनका ताल्लुक़ है और वो जानते हैं कि इन दिनों में यहाँ क्या सूरत हाल होती है। आपको हर घर के बाहर जानवर बंधा हुआ, तकरीबन हर घर के बाहर जानवर बंधा हुआ नज़र आएगा। जहाँ कम्युनिटी बेस पर लोग रहते हैं, फ्लैटों में या किसी सोसाइटी में, वहाँ पर भी आपको जानवरों की एक कसीर तादाद नज़र आएगी। आपको सजे हुए जानवर नज़र आएंगे। उन जानवरों के गिर्द बच्चों का हुजूम भी नज़र आएगा जो खुशी मना रहे होते हैं, जानवरों को देखकर खुश हो रहे होते हैं। और जिन्होंने अभी तक जानवर नहीं लिया है, उनके घर के बच्चों ने अपने बड़ों का जो है वो उठना बैठना दूभर किया होता है कि जल्दी से जानवर लेकर आएँ। क्योंकि बाज़ लोग एहतियात करते हैं कि अगर कोई फ्लैटों में रहता है तो वो ज़्यादा पहले जानवर नहीं लेकर आता। आजकल क्योंकि बारिशें भी हो रही हैं तो लोग ज़रा रुक कर जानवर लाने का प्रोग्राम बनाए हुए हैं कि जानवर जो है वो कुछ रुक कर लाएंगे। बहरहाल अब तो 2 दिन रह गए हैं और इस वक्त कराची शहर में तो शहर के अंदर भी मंडियां लगी हुई हैं, लाइटिंग है और जानवर जो हैं वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस मरतबा गो के जानवरों की कीमत जो है वो कुछ ज़्यादा है, लेकिन एक माहौल है जो बना हुआ होता है और इसी माहौल की वजह से ये तो जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त का माहौल है। फिर जानवरों को लाकर पालना, अब वो पालना क्या, कुछ दिन रखना और उनको देखकर बच्चों का खुश होना, बड़ों का उनकी केयर करना, ये जो एक माहौल है, इस माहौल के साथ साथ ये वाला माहौल जो है वो एहसास के तहत जो हमने अपने कैटल फार्म्स वगैरह बनाए हैं उनमें ये जानवरों का की निगहदाश्त का और ये सारा मामला जो है वो साल भर मौजूद रहता है। यही वजह है कि साल के बाद या एक वक्त के बाद ये जानवर जो तैयार होते हैं, वो जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं, तो फिर वो ऐसे तंदुरुस्त और तवाना जानवर होते हैं कि जिनकी सेहत पर आप कोई शुबा नहीं कर सकते। ये जानवर वैसे तो अगर आप मार्केट में जाएं तो ये कई लाख के होते हैं, लेकिन जब हम आपको रेट्स बताते हैं, आप हिस्सा डालते हैं या कोई जानवर आप मुकम्मल जानवर जो है वो कुर्बानी के लिए लेते हैं, तो यही जानवर हैं जिनकी कुर्बानी की जाती है। आप ईद के दिन इसका एक पैकेज भी देखते हैं कि कुर्बानी जब की जा रही है तो किस तरह हो रही है। हमारे उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम वहाँ मौजूद होते हैं। जो आपने कुर्बानी के हवाले से डिटेल्स बताई होती हैं, उन डिटेल्स के मुताबिक वो फिर वहाँ कुर्बानी हर जानवर के हिसाब से जो नाम उनके पास मौजूद होते हैं, किसी का हिस्सा है, किसके नाम का हिस्सा है, किस तरह से कुर्बानी कौन चाहता है, वो तमाम डिटेल्स वहाँ वो बताते हैं और फिर उसी एतबार से जानवर उन्हीं लोगों के नाम के साथ कुर्बान किया जाता है। तो ये देखें आप कि जानवर हैं और सिर्फ ये जो है वो आपको गाय और बैल नज़र नहीं आएंगे। ये तो बड़े नस्ली गाय और बैल हैं जो कि एहसास के कैटल फार्म्स में मौजूद हैं। लेकिन इसके अलावा आपको भेड़े और बकरे भी नज़र आएंगे। बकरे, बकरियां, भेड़े, अब ये देखें ना कि ये भी आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो बहुत कम एज में ये लाकर और यहाँ रखे जाते हैं और इनकी परवरिश की जाती है। क्योंकि बाज़ लोग हैं जो गाय में हिस्सा डालते हैं, गाय लेते हैं, बाज़ लोग भेड़ लेते हैं। और आपको अंदाज़ा होगा कश्मीर साइड पे जो कुर्बानी की जा रही है वो शीप की यानी भेड़ की ही की जाती है। तो हम इस मरतबा एहसास के प्लेटफार्म से जो कुर्बानी का एहतमाम कर रहे हैं वो 3 मकामात पे कर रहे हैं। 3 मकामात से मुराद ये, शहर तो ज़्यादा हैं लेकिन पाकिस्तान में है, इंडिया में है और जम्मू और कश्मीर में कुर्बानी का एहतमाम किया जा रहा है। अब इंडिया में कहाँ है वो मैं आपको बता देता हूँ।
کہ انڈیا میں اگر آپ چاہتے ہیں، دنیا میں کہیں پر بھی آپ موجود ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ انڈیا میں آپ کی طرف سے قربانی کا اہتمام کیا جائے احساس کے پلیٹ فارم سے، تو آپ وہ شہر جو آپ چوز کر کے بتائیں کہ جو آپ کے جو آپ لوگوں کا آبائی شہر ہوتا ہے اس کے قریب کا کوئی شہر ہے یا وہ شہر ہے جو ان کا آبائی شہر ہے. تو انڈیا میں اس وقت 8 مقامات پر قربانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے. ان 8 میں سے جس مقام پر آپ چاہتے ہیں آپ بتائیے، وہاں آپ کی طرف سے حصہ ہے یا مکمل کوئی جانور ہے وہ قربان کیا جائے گا. اس میں جو ہے سمستی پور میں کیا جا رہا ہے اور دربھنگہ میں کیا جا رہا ہے، مرشد آباد میں کیا جا رہا ہے، سہارسہ میں کیا جا رہا ہے، جھارکھنڈ میں ہے، ویسٹ بنگال میں ہے اور اتر پردیش میں ہے اور ہریانہ میں. اتر پردیش جس کو ہم یو پی کہتے ہیں، اس میں تو بہت سارے شہر شامل ہیں. مراد آباد ہے، آپ کا وہ ہے کیا کہتے ہیں رامپور ہے، تو آگرہ ہے، تو کیا ہے علی گڑھ ہے، بہت سارے شہر ہیں. اس میں تو بہت بڑا ہے اتر پردیش. تو اتر پردیش میں بھی اس کا اہتمام مختلف مقامات پر ہے. تو یہ 8 جگہوں کو ہم نے آپ کے سامنے مینشن کیا ہے کہ انڈیا میں ان مقامات پر احساس کے تحت قربانی کا، اجتماعی قربانی کا اہتمام ہے. اب آپ کہاں چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے قربانی ہو، فون اٹھائیے اور کال کیجئے. ٹیلی فون نمبر اسکرین پر آپ کے سامنے ہیں اور ان پر ڈیٹیلز بھی موجود ہیں. کچھ ڈیٹیلز میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آپ جس طرح کا جانور چاہتے ہیں جو بھی ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو پہلے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. تعارف کرائیے اپنا. جی مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. جی تعارف کرائیے. ہاں جی، میں نسرین سلیم بول رہی ہوں ورجینیا سے. ورجینیا سے نسرین سلیم صاحبہ. جی جی فرمائیے. ہاں جی. تو میں نے پانچتن کے نام کی ایک گائے بھیجی ہے، تو اس کے میں پیسے دیتی ہوں، تو وہ نام لکھ لیجیے نسرین سلیم. جی نسرین سلیم صاحبہ. اچھا، یہ آپ کی آواز کٹ کر آ رہی ہے. ورجینیا سے آپ نے ایک گائے پاکستان میں قربان کرنے کے لیے جو ہے وہ کہا ہے. ہاں جی. پنجتن پاک کے نام کی. کیا بات ہے. پنجتن پاک. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی اس فرمائیے. تو ماشاءاللہ میں سے یہ دعا اللہ قبول منظور کرے. میری ایک ریکویسٹ ہے بھائی، فرمائیے. وائٹ کلر کی اچھی خوبصورت گائے ہے، تو پھر وہ میری ریکویسٹ ہے. ٹھیک ہے جی، وائٹ کلر کی خوبصورت سی ہی ہوگی. آپ بے فکر رہیے، آپ بالکل بے فکر رہیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیت کو، اس قربانی کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ. تو جی پاکستان میں ابھی ہماری بہن نے نسرین سلیم صاحبہ نے ورجینیا سے بھی پاکستان میں قربانی کے لیے کہا. پاکستان میں قربانی کا اہتمام کراچی میں، حیدرآباد میں اور شکارپور، لاڑکانہ اور اس کے علاوہ پنجاب میں خانیوال میں اہتمام کیا جا رہا ہے. تو خانیوال ہے، لاڑکانہ ہے، شکارپور ہے، حیدرآباد ہے اور کراچی ہے. جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں قربانی کا اہتمام. جیسے ہماری بہن نے ابھی کہا کہ سفید خوبصورت سی گائے ہونی چاہیے، تو آپ یقین کیجئے کہ آپ اس پسند کا اظہار بھی کر سکتے ہیں کہ کس طرح کا جانور آپ چاہتے ہیں. جانور آپ کو جو اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں ایسے ہی جانور ہیں، ایسے ہی تندرست اور خوبصورت جانور ہیں، نسلی جانور ہیں جن کی آپ کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے. اور جناب اس کے علاوہ قربانی جو ہے وہ جموں اور کشمیر میں بھی کی جا رہی ہے. جموں اور کشمیر میں قربانی شوپیاں میں ہے، کلگام میں ہے، کپواڑہ میں ہے، باندی پورہ میں ہے، پلوامہ میں ہے اور سری نگر میں ہے. یہ 6 مقامات ہیں جہاں پر جموں اور کشمیر میں قربانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے. آپ جہاں چاہتے ہیں وہاں اپنی طرف سے آپ قربانی کے لیے ہمیں بتائیے، آپ کی طرف سے وہاں قربانی کی جائے گی. بڑا اچھا ماحول بنا ہوا ان مقامات پر، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان سمیت ان مقامات پر کس طرح کا ماحول بنا ہوتا ہے. پھر دیکھیں آپ ایک دفعہ جانور دیکھیں اور یہ آپ کو وہ سفید جانور نظر آ رہا ہے. سفید جانور بہت سارے ہیں اور واقعی بڑے خوبصورت جانور ہیں. آپ کبھی کیٹل فارم کا بھی اگر دورہ کریں گے تو آپ ان جانوروں کو دیکھیں. کیا دیکھیں، وہی وائٹ والی بات ہے، کیا خوبصورت. یہ بلیک جانور بھی کتنا خوبصورت ہے. تو خوبصورت جانور ہیں، نسلی جانور ہیں، صحت مند جانور ہیں. یہ جو دوڑ لگاتے ہوئے بھاگتے دوڑتے آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، اور ابھی اس سے پہلے جو وائٹ اور اس کے ساتھ براؤن جو جانور تھا، کتنا خوبصورت جانور تھا آپ دیکھیے. تو یہ جانور ہیں
جتنے خوبصورت اچھے جانور کی قربانی آپ کی طرف سے کی جائے، اور یہی ہے نا کہ جتنا بہترین جانور ہو اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرمائے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں اسکرین پر جب سے ہماری بہن نے کہا ہے یہ وائٹ جانور ہی دکھا رہے ہیں، لیکن یہ کہ آپ دیکھیں اس کا کوہن دیکھیے اس جانور کا، تو یہ بہترین جانور ہیں، خوبصورت جانور ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ان جانوروں کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ قربانی آپ کی طرف سے کی جائے تو آپ کو کتنے پیسے دینا ہے، اور مارکیٹ کے اعتبار سے یہ پیسے بہت کم ہیں، یا آپ جانتے ہوں گے کہ مارکیٹ کے اعتبار سے اس وقت جانور بہت مہنگے ہیں، تو مارکیٹ کے اعتبار سے یہ جانور بہت سستے ہیں، جن جانوروں کے لیے آپ کو ہم آفر کرتے ہیں کہ آپ اجتماعی طور پر اس قربانی میں شامل ہو جائیے۔ پاکستان میں، انڈیا میں، جموں اور کشمیر میں جو قربانی کا ماحول بنا ہوا ہے اور جو ہوتا ہے ہمیشہ سے، اس میں آپ شریک ہوں گے تو وہاں بیٹھ کر بھی آپ کو اس خوشی کا احساس رہے گا، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس جذبے کو، اس قربانی کو جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے۔ پاکستان میں قربانی جو ہے وہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں شیئر ان کاؤ، اگر آپ کسی گائے میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو 65 پاؤنڈز یا $80 آپ کو دینا ہے۔ ایک گائے میں حصہ لینے کے لیے 60 پاؤنڈز یا $80 آپ کو دینا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ فل گائے ہو تو 445 پاؤنڈز اور $560 445 پاؤنڈز یا پھر $560 آپ دیں گے تو آپ کی طرف سے ایک مکمل گائے جو ہے وہ قربان کی جائے گی۔ $560 جو ہیں یہ 1 لاکھ روپیہ نہیں بنتا، آپ اندازہ لگائیے، اور اس وقت پہ اگر ویسے دیکھا جائے مارکیٹ میں تو مکمل گائے جو ہے وہ 2-3 لاکھ روپے، 1.5-2 لاکھ سے کم تو کمزور گائے اویلیبل نہیں ہے۔ تو یہ بہترین نسل کے اچھے جانور ہیں جو آپ کی طرف سے قربان کیے جا رہے ہیں، اور ان کے ریٹس واقعی بہت کم ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان میں گوٹ یعنی بکرے کی قربانی کی جائے تو 135 پاؤنڈز یا $175 آپ کو دینا ہے۔ 135 پاؤنڈز یا $175 میں ایک گوٹ کی بکرے کی قربانی آپ کی طرف سے کی جائے گی۔ آپ ایک بکرا، ایک سے زائد بکرے کرنا چاہتے ہیں آپ کیجئے، ایک بڑا جانور آپ گائے لیتے ہیں اور اس میں مختلف ناموں سے مختلف حصے آپ چاہتے ہیں کہ کیے جائیں تو وہ بھی ممکن ہے، اور وہ بھی یقیناً کیا جائے گا۔ یہ کاغذ میرے ہاتھ سے بھاگ رہا ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ قربانی ان انڈیا اس کے لیے ہے کہ شیئر ان کاؤ 25 پاؤنڈز $37 25 پاؤنڈ $37 شیئر ان کاؤ، فل کاؤ 175 پاؤنڈز $259 اور گوٹ بکرا اگر آپ انڈیا میں کرنا چاہتے ہیں 125 پاؤنڈز اور $200 یہ آپ کو دینا ہے انڈیا میں قربانی کے لیے۔ انڈیا کے مقامات بھی میں نے آپ کو 8 مقامات بتائیں جہاں پر قربانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد جموں اور کشمیر میں شیپ یعنی بھیڑ کا جو ہے وہ قربانی کا اہتمام ہے، اور یہ ہے 155 پاؤنڈز یا $225۔ ایک بھیڑ شیپ جو ہے اس کی قربانی جو ہے وہ کی جاتی ہے جموں کشمیر 155 پاؤنڈ یا $225۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں مفتیان کرام سے پوچھ بھی رہا تھا، یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو مینڈا بھیجا تھا، وہی شیپ بھیجی، اور شیپ کی قربانی یہاں جموں کشمیر میں کی جاتی ہے۔ یہ جانوروں کے حوالے سے کہ کون سا جانور افضل ہے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے، یہ بھی ہم انشاءاللہ پوچھیں گے مفتیان کرام سے۔ اب اس کے بعد میں آپ سے کچھ اور چیزیں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اس خوشی کے موقع پر ہمیں ان لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جو لوگ معاشی حالات خراب ہونے کی وجہ سے اس خوشی میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشی ہوئی خوشیاں ہیں ان میں اس طرح سے شریک نہیں ہو پاتے۔ یہ مواقع آتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم احساس کریں اپنے گرد و پیش کے لوگوں کا اور انہیں اپنے ساتھ خوشیوں میں شامل کریں، کیونکہ عید چاہے عید الفطر ہو یا عید قربہ ہو، یہ کسی ایک آدمی کے منانے کا تہوار نہیں ہے، یہ اجتماعی خوشیوں کے تہوار ہیں، اور اجتماعی خوشیوں کے ان تہواروں میں پھر ہمیں ان لوگوں کو بھی اجتماعی طور پر شامل کرنا چاہیے کہ جو لوگ ہمارے گرد و پیش موجود ہیں۔ اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جہاں گوشت فراہم کیا جاتا ہے، جہاں ان کے لیے جو ہے وہ مختلف باربیکیو پارٹیز
کا اور کھانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہیں پر آپ جو ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے گھروں میں معاشی پریشانیوں کی وجہ سے راشن موجود نہیں ہے، ایسی فیملیز کو راشن پہنچانے کے لیے بھی آپ آگے بڑھ کے آئیے اور ڈونیٹ بھی کیجیے، ڈونیشنز بھی دیجیے۔ 65 پاؤنڈ یا 75 US ڈالرز، اس میں آپ کسی ایک فیملی کو ایک مہینے کا راشن فراہم کرتے ہیں یا آپ کی طرف سے ہم وہ راشن فراہم کرتے ہیں، تو آپ کو 65 پاؤنڈ یا 75 US ڈالرز ڈونیٹ کرنا ہے تاکہ آپ کی طرف سے یہ راشن کسی ایک فیملی کو یا ایک سے زائد فیملیز کو آپ چاہتے ہیں تو ان کو فراہم کیا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایسے علاقے میں جہاں پانی دستیاب نہیں ہے، نہ استعمال کا پانی نہ پینے کا پانی، اور وہ اس مقام پر جو آبادی موجود ہے وہ پریشانی کا شکار ہے، بہت زیادہ گرمی کا موسم بھی ہے، اور ایسے میں پانی بعض جگہ ایسا بھی استعمال کیا جاتا ہے جو مختلف بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے، انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے آپ اگر چاہتے ہیں کہ ایسے مقامات پر آپ کی طرف سے ہینڈ پمپس کی تنصیب کی جائے تو آپ اس میں بھی بڑھ کر آگے آئیے، اور آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے یہ ہینڈ پمپس کی تنصیب جو احساس کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ ان علاقوں میں جہاں یہ ہینڈ پمپس نصب کیے جاتے ہیں، اور ان ہینڈ پمپس کے ساتھ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے ایک باقاعدہ تختی لگائی جاتی ہے اس شخص کے نام کے ساتھ کہ جس کے نام سے وہ ہینڈ پمپ نصب کیا جاتا ہے، تو اس علاقے کے لوگ جو ہیں ان کے لیے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، وہ اتنے خوش ہوتے ہیں اس سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کو کیا مل گیا ہے۔ تو پانی واقعی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو 235 پاؤنڈ یا 300 US ڈالرز ڈونیٹ کرنا ہے، یہ ڈونیٹ کیجئے اور لوگوں کو خوشیاں دیجئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کیجئے۔ ایک آخری اور آپ سے بات کرنی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی بھر کی کمائی آپ کی ہو جائے، آپ اپنی آخرت سنبھال لیں، تو مسجد تعمیر کرائیے۔ ایسے علاقوں میں جہاں پکی مسجد یا مسجد موجود نہیں ہے، ایسے چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات گوٹ، یا پھر وہ راستے جہاں مسافروں کی آمد و رفت بہت زیادہ ہے لیکن مسجد موجود نہیں ہے، ایک مسجد کی تعمیر کے لیے آپ کو ڈونیشن دینا ہوتا ہے 7500 پاؤنڈز۔ یہ مساجد آپ کو دکھائی جا رہی ہیں جو احساس نے مختلف مقامات پر تعمیر کرائی ہیں، اور ایسی مساجد آپ کی طرف سے بھی تعمیر کی جا سکتی ہیں۔ 7500 پاؤنڈ اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو کسی بھی علاقے میں آپ کی طرف سے ایک مسجد تعمیر کر دی جائے گی، صدقہ جاریہ۔ اور کیسا صدقہ جاریہ کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ دیتا رہے۔ اس کے بعد 9500 US ڈالرز یا تو آپ ڈونیٹ کر دیجئے۔ 9500 US ڈالر ساری زندگی کمائی ہو جاتی ہے سر، یہ یعنی دنیا میں کیا کمایا کہ ایک مسجد بنا کر چلے گئے، تو 7500 پاؤنڈز یا 9500 US ڈالرز آپ ڈونیٹ کیجئے اور کہیں کسی مقام پر ایک مسجد کی تعمیر کیجئے۔ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے موجود ہیں، اکاؤنٹ نمبر موجود ہے، ٹیلی فون نمبر موجود ہیں، اور ٹکٹ کی شکل میں بھی آپ کو ریٹس جو ہیں مختلف قربانی کے دوسرے بتائے جا رہے ہیں۔ آپ فون اٹھائیے، کال کیجئے، شامل ہو جائیے۔ میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دوں کیونکہ خاصی دیر سے جو ہے وہ مجھے سن رہے ہیں میرے مہمان، اور مجھے ان سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ تو میرے بائیں جانب تشریف فرما آپ کے بہت ہی جانے پہچانے مفتی صاحب، علامہ صاحب، اور ایک اسلامک اسکالر کے جو مختلف پروگرامز میں آپ کی ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، مدرس بھی ہیں، معلم بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خطیب بھی ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مفتی علامہ خرم اقبال رحمانی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے دائیں جانب بہت ہی معزز اور محترم شخصیت تشریف فرمائے، آپ بھی اسلامک اسکالر ہیں، آپ کی جو ہے وہ بھی اگر میں آپ کی شخصیت کے حوالے سے بات کروں تو دین کی خدمت اور دین کی خدمت کے لیے خطابت بھی فرماتے ہیں، اور دین کی خدمت کے لیے آپ جو ہے وہ مدرس کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں، ایک جو ہے وہ اچھے اسلامک اسکالر ہیں، ہمارے ساتھ نشریات کا حصہ بنتے ہیں QTV کی، اور خاص کر ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس ٹیلی تھون کا بھی حصہ بنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے علامہ اطہر میاں قادری صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ماشاء اللہ، اللہ کا کرم۔ علامہ صاحب سے ہمارے فیملی جو ہے نا ریلیشنز بھی ہیں،
تو گھر کی بات ہے آپس میں سے تو ایک اور خوبصورت مہمان ہمارے، اور یہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھنے والے نوجوان ہیں، بڑی جلدی لوگوں نے ان کو شناخت کیا ہے، پہچانا ہے۔ ARY کی اور ARY QTV کی ٹرانسمیشن کا اکثر یہ حصہ رہتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی محبت سے پڑھتے ہیں، دنیا بھر میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ دانیال شیخ موجود ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دانیال آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے ہم سننی ہے ہمیں، جی بالکل ارشاد فرمائیے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، ایک لمحے کے لیے میں پہنچ گیا تھا، میں وہاں پہنچ گیا تھا ایک لمحے، جب انہوں نے ویڈیو چلائی تو واقعی پہنچ گئے تھے ایک لمحے کے لیے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھا پڑھا اور مزہ آ گیا، مزہ آ گیا، جزاک اللہ۔ سر، محترم مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، ابھی جب انٹرو ہو رہا تھا تو ایک بات ذہن میں آئی جو ہم نے یہاں ڈسکس بھی کی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے مینڈے کو پیش فرمایا، تو قربانی کے جانور میں کیا ایسا ہے کہ کسی ایک جانور کی قربانی کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہو، یا قربانی کا مفہوم جو ہے وہ کسی بھی جانور کی شکل میں جو حلال جانور ہیں پورا ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ ان مبارک لمحات میں، ان مبارک ساعتوں میں، اور اس بابرکت شب میں ماشاءاللہ جی کہ جب حجاج کرام حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے سب سے بڑی خیمہ بستی دنیا کی مینا کے اندر موجود ہیں، ماشاءاللہ، اور آج شب بیداری بھی ہے، گریہ ازاری بھی ہے، اور پھر عرفات کی طرف روانگی کا سلسلہ بھی شروع ہے، اور ایسے میں پھر ماشاءاللہ شیخ صاحب نے جو ہے وہ اللہ اکبر کی صدائیں اور کعبے کی رونق کا جب تذکرہ کیا تو یقیناً ایسی کیفیات ہیں کہ بس اڑ کر بندہ وہاں پہنچ جائے۔ اس وقت وہاں جو ماحول ہوگا ہو اللہ اکبر، تو بہت پرکیف لمحات ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا اور التجا کرتے ہیں کہ جس طرح یہاں
اس نے ایک نیک سبب بنایا ہمارا کہ بلا شبہ جسم ہمارے یہاں پر موجود ہیں مگر قلبی میلان اور ہمارا جو روحی جو تعلق ہے وہ ہمارا اسی کیفیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اللہ کریم ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت اور اپنے حرمین شریفین کی حاضری کا شرف ہمیں عطا فرمائے. جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا، تو اس میں سب سے پہلی بات تو ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ اسلام جب کسی عبادت کا حکم دیتا ہے تو وہ عبادت ایک رسم کی کیفیت نہیں ہوتی یا چند ارکان کو ادا کر کر تسلی کر لینے کا نام عبادت نہیں ہے. صحیح. بلکہ وہ ایک پورا پیکیج ہے جہاں ظاہری طور پہ کچھ ارکان ادا کیے جا رہے ہوتے ہیں، وہیں باطنی طور پر اس کی تربیت صحیح اور اخلاقی اور اجتماعی انفرادی یہ تمام تر تربیتوں کے سلسلے کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. صحیح. اور ہم قرآن مجید فرقان حمید سے اگر اس معاملے پہ کچھ روشنی لینا چاہیں تو میں نظر آتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ایک قسم کی ایکسرسائز ہے کہ ہم کھڑے ہیں، پھر ہم رکوع میں گئے، پھر ہم سجدے میں چلے گئے، اس سے پہلے ہم نے اپنا ہاتھ منہ دھویا، وضو وغیرہ کیا. اس پورے پریکٹس کا اصل مقصود کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. یعنی یہ جو عبادت آپ کرنے جا رہے ہیں، اس عبادت کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا آئے گا کہ آپ کی شخصیت میں پرہیزگاری اور حیا کا عنصر پیدا ہو جائے گا. کیا بات. برے کاموں سے آپ رک جائیں گے. اسی طرح روزہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح حج ہے، قربانی بھی اسی طرح ہے. تو یہ تمام چیزیں یعنی آئیڈینٹیکل نہیں ہیں بلکہ ان کے بہت سارے پرسپیکٹیوز ہیں، خاص طور پر روحانی اثرات تربیت کے اوپر، فرد کی بھی اور پورے معاشرے کی تربیت کے اوپر. تو سب سے پہلے عبادات کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس وقت جو ہمارے ساتھ کیا ہو گیا کہ ہم نے وہ صرف وہ جو فزیکل ری ایکشنز ہمارے ہیں یا جو ایکشنز ہیں ہم نے صرف اس کو دیکھا ہوا ہے، اس کے پیچھے کی جو روحانیت ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ ماشاءاللہ نمازی بھی بہت ہیں، ماشاءاللہ زکوٰۃ بھی بہت ادا کی جا رہی ہے، معاشرے میں سدھار، لیکن معاشرے میں سدھار ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو وہ جس کیفیت میں ہونی چاہیے اس کیفیت میں نہیں ہو پا رہی. اب قربانی بھی ایک ایسی عبادت ہے، اس میں بظاہر تو ایک جانور ذبح ہو رہا ہے لیکن اس کے پیچھے بہت ساری کیفیات ہیں، بہت ساری تربیت ہے، بہت کچھ سکھانا ہے اور بہت کچھ مطلوب ہے خدا کو ہم سے. کیا بات ہے. تو ایسی صورت میں آپ صرف ایک جانور کی طرف جو کہ ایک آئیڈینٹیکل اس کے اندر اہمیت رکھتا ہے، ایک عنصر ہے، اگر ہم کسی ایک جانور کی فضیلت پہ کلام کریں تو بلا شبہ احادیث مبارکہ میں چیزیں بیان ہوئی ہیں، لیکن ہم یہ پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ اس روح کو پہنچنے کی کوشش کریں جس کے لیے اللہ نے قربانی کی عبادت کو ہمارے لیے مشروع قرار دیا، جس کے لیے اللہ کے حبیب نے قربانی کو کرنے کا حکم دیا، اس کو پسند فرمایا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کا جہاں تک تعلق ہے، چونکہ ہماری جو قربانی اس کا تسلسل وہی ہے، نظریاتی تسلسل ہے باقاعدہ یہ. حالانکہ قربانی جو ہے وہ اتنی ہی پرانی ہے جتنی تاریخ انسانی. اور سب سے پہلے قربانی کا ذکر بھی جو قرآن میں جو ہمیں مل رہا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا مل رہا ہے. اتنی پرانی قربانی حابیل اور قابیل کے زمانے میں جو ہے. لیکن ہمارا جو عید کے موقع پہ قربانی اس کا نظریاتی تسلسل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی. مینڈا ذبح ہوا لیکن وہ صرف اور صرف ایک علامت تھی، یعنی دکھانے کے لیے کہ یہ حلال جانور ہے، اس کو اللہ نے جنت سے بھیجا اور ان کی جگہ ذبح ہو گیا. اب جب یہ عبادت ہے تو عبادت کے معیار اللہ بیان فرمائے گا یا اللہ کے رسول بیان فرمائیں گے. صحیح بات ہے. تو باقی جو جانور ہم ذبح کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی بہت اہم معلومات لوگوں تک پہنچ جائے گی کہ بھئی بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، یا فلاں کی قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے کچھ جانوروں کو مخصوص فرما دیا. ایسا نہیں کہ حلال جانور کی قربانی ہو جائے تو کہتے ہیں ہر حلال جانور کی قربانی ہو سکتی تو کوئی ہرن بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائے، کوئی بولے جی مرغے پہ بھی قربانی کر دوں وہ بھی حلال ہے، کوئی کبوتر کو بھی حلال کر دے. تو ایسا نہیں ہے. اس عبادت کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں کو مخصوص فرمایا ہے اس میں بکرا اور اس کی تمام اقسام آ گئی، اس میں مینڈھا بھی آ گیا، دمبا بھی آ گیا. پھر اس میں جو ہے وہ بڑے جانوروں میں گائیں، بیل اور بھینس، یہ ساری اقسام آ گئی، اور اونٹ. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. بھینس کی قربانی عام طور پہ پاکستان میں کم ہوتی ہے، افغانستان میں بہت ہوتی ہے. افغانستان میں اور ہمارے یہاں جو پختون ہمارے بھائی جن علاقوں میں رہتے ہیں تو وہاں پہ وہ پسند کی جاتی ہے اور کرتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں ان جانوروں کی تخصیص فرما دی ہے کہ حلال جانوروں کے اندر بھی یہ والے جو جانور ہیں ان کی قربانی کی جائے.
اب اس میں تیسری بات یہ آتی ہے کہ افضل کون سی ہے؟ تو افضل تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو قبول ہو گئی نا وہ افضل ہے. کیا بات ہے، صحیح بات. جس کا مینڈا قبول ہو گیا اس کا مینڈا افضل ہے، جس کا اونٹ جانور چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو قبول ہو گیا. اصل جو چیز ہے جو اللہ کو مطلوب ہے نا، اللہ نے قرآن میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو نہ تو ان کا خون پہنچتا ہے نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، یہ سب کچھ تو یہی ختم ہو گیا. پہنچا ہے تو کیا پہنچائے گا؟ تمہارے دلوں کا تقوی، کیا بات، تمہاری نیت، تمہارا اخلاص، رب کے ساتھ تعلق، تمہارا پیار، کس محبت کے ساتھ تم نے خرچ کیا ہے. تو عین ممکن ہے کہ کوئی بکرا ذبح کرے اور بڑے پیار سے کرے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے تو وہی افضل ہے اس کے لیے. کیا بات ہے. جو قربانی مقبول ہوگی خدا کی بارگاہ میں بس وہی افضل ہے. سبحان اللہ. سر یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ جڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی نیت کتنی صاف ہے، اس کا تقوی کتنا ہے، جڑنے کی کوشش کی جا رہی نا. اسپریچول جو ایلیمنٹس آپ نے یہاں پر ڈسکس کیے کہ ہم ان کو سامنے رکھ کر اگر قربانی کرتے ہیں بجائے اس کے کہ جی ہم صرف جانور پہ ہی لگے رہیں، جو اس کے پیچھے جو اصل مقصد ہے یہ وہی والی بات ہے کہ جیسے کہ ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ نماز تو سب لوگ پڑھتے ہیں، لیکن نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو رکھنا بھی ہوتا ہے، ذہن بھی بھٹکتا ہے، لیکن ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے جڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اپنی توجہ جو ہے مفتی صاحب ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم جڑنے کی کوشش کرتے ہیں. جو جڑ گیا وہ کامیاب ہو گیا. تو جو اسپریچول ایلیمنٹس ہیں ہم نے اپنی عبادات میں ان کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا، یا ان پر توجہ نہیں ہے، یا ان کی اہمیت سے ہمیں جو ہے وہ اتنی آگاہی نہیں ہے. تو اس نسبت سے ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روحانی تعلق ہمارا. جی ہاں. شاہد بھائی بات یہ ہے کہ ہم اس روحانیت کو تبھی پا سکتے ہیں جب ہمارے ذہن میں تقرب اللہ، اور خاص طور پر جو بھی عمل ہم کرتے ہیں وہ للہیت ہو. صحیح بات ہے. اللہ کے لیے اگر ہم کوئی عمل کریں تو یقین جانیے اس میں تقویٰ کا ایک عنصر نظر آتا ہے. اگر ہمارا معیار یہ ہو جائے کہ ہم گوشت، ہمارا معیار یہ ہو جائے کہ معاشرے کے اندر ہماری ایک عزت، ہمارا معیار یہ ہو جائے کہ اس کی گائے چھوٹی ہے میری بڑی ہے، ہمارا معیار یہ ہو جائے کہ اس کا جانور چھوٹا ہے میرا بڑا ہے، ہمارا معیار یہ ہو جائے کہ وہ 1 لاکھ کا ہے میرا 10 لاکھ کا ہے، تو یہ معیار جب ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے گا تو پھر ہم تقرب اللہ کبھی حاصل نہیں کر سکیں گے. تقرب اللہ تبھی انسان کو حاصل ہو سکتا ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کرے. اگرچہ اس کے پاس اگر مال کم ہو، لیکن اگر وہ مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کو دیکھتا ہے. جیسا کہ حدیث بارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، بل ينظر الى قلوبکم، کہ تمہارے دلوں کے حال جو ہوتے ہیں نا وہ جانتا ہے. اب آپ تقوی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے معاشرے میں ایک عزت اور اسٹیٹس دکھانے کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ اگر تقرب اللہ حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو. حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ اور بہت مشہور حدیث ہے کہ جب آپ یہ حدیث بیان فرمانے لگے تو آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور آپ بیہوش ہو گئے. آپ بیہوش ہو گئے تو لوگوں نے آپ کو پر پانی ڈال کے آپ کو جگایا. آپ نے پھر کہا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، پھر بیہوش ہو گئے. 3 مرتبہ آپ بیہوش ہوئے. اس کے بعد کسی نے پوچھا کیا اللہ کے رسول نے بیان فرمایا وہ تو بتائیں. تو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک سخی بھی آئے گا، ایک شہید بھی آئے گا، اور ایک وہ شخص کہ جو قاری قرآن تھا وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ فرمائے گا ایک قاری قرآن میں نے تیرے کو بڑی اچھی آواز دی، تو نے اس آواز کا کیا کیا؟ تو وہ قاری قرآن کہے گا کہ مالک و مولا میں نے قرآن کی تلاوت کی. اللہ فرمائے گا کہ تیری نیت کیا تھی؟ اچھا میں جانتا ہوں تیری نیت کیا تھی. تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے زینت القراء کہیں، تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تیری واہ واہ کریں، تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تیرے نام کا ایک بینر لگا دیں کہ بھائی بہت بڑا قاری ہے. تو دنیا میں جو مقام ملنا تھا مل گیا، اے فرشتوں اب اسے جہنم میں داخل کر دو. اور ایک سخی لایا جائے گا. اللہ پوچھے گا میں نے تجھے مال دیا، تو نے اس مال کا کیا کیا؟ وہ کہے گا مالک و مولا میں اتنا مال دیا کرتا تھا کہ میرے گھر کے باہر لوگوں کے
ہجوم لگا رہتا تھا تو اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے. تیری نیت یہ نہیں تھی کہ تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہا تھا بلکہ تو اس لیے کرتا تھا تاکہ تیرا نام لوگ بولیں کہ ہاں بھائی دنیا کے اندر یہ سخی بہت بڑا سخی ہے. تو حکم ہوا کہ اسے بھی جہنم میں داخل کر دیا جائے. اور شہید جس کا مقام یہ ہے کہ وہ اس کا خون جو زمین پر گرے تو وہ زمین گواہ بن جاتی ہے. اور وہ شہید کہ جب جنت میں جائے تو وہ کہتا ہے کہ دوبارہ مجھے دنیا میں داخل کر دیا جائے کیونکہ جس وقت میری گردن پر تلوار چلی تھی اس وقت کا مزہ میں جنت میں بھی نہیں پاتا ہوں. وہ شہید اللہ کی بارگاہ میں ایک آتا ہے تو اللہ پوچھتا ہے اے میں نے تجھے طاقت دی قوت دی تو نے کیا کیا؟ اے مالک مولا میں تیری راہ میں لڑا میں نے جہاد کیا اور پھر میں انتقال کر گیا شہید ہو گیا. اللہ فرمائے گا تو اس لیے شہید نہیں ہوا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بلکہ تو اس لیے شہید ہوا کہ لوگ تجھے شہید کہیں ملیں تجھے اعزازات ملیں تو نے رب کی رضا کے لیے کامنا کیا تھا. اے فرشتوں دنیا میں تو اس کو سب کچھ مل گیا جو ملنا تھا اب آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اے فرشتوں اسے جہنم میں داخل کر دو. تو جب آپ کا معیار اللہ کی رضا نہیں ہوگا تو عمل بیکار چلا جائے گا. چاہے وہ کتنا چاہے آپ لاکھوں اربوں روپے خرچ کر دیں آپ اربوں روپے کی قربانی کریں لیکن وہ قربانی کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں صرف یہی ہو کہ میں جو ہے لوگوں کے سامنے یہ شو کر دوں کہ بھائی میں بہت بڑا قربانی کروانے والا ہوں میرے پاس بہت مال ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہی ہے کہ عوام واہ واہ کرے آپ کے نام کے بینرز لگ جائیں آپ کے نام کے اخبار میں ٹیکس لگ جائیں کہ بھائی یہ بندہ جو ہے سب سے زیادہ قربانی کرنے والا ہے تو یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوگا. اس لیے خاص طور پر یہ جو اجتماعی قربانی کے حوالے سے میرے ذہن میں یہ بار بار رہتا ہے اور یہ کئی بار پروگرام میں بھی کہہ چکے ہیں کہ اجتماعی قربانی کرنے میں حصہ لینے والا جو شخص ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہے کوئی یو کے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے وہ پیسے پے کر رہا ہے لیکن وہ اس کا گوشت نہیں لے رہا ہے بلکہ بعض لوگوں کو پتہ بھی نہیں کس کا جانور کا. ہاں جی ہاں بس وہ غریب تک گوشت پہنچ رہا ہے. یہ رضا یہ نیت ہے. یہ اگر نیت ہے تو کتنا ثواب مل رہا ہوگا جو بھائی ہمارے اس قربانی کے اس اجتماعی قربانی میں حصہ ڈال رکھے ہیں جو اپنے پیسے یہاں خرچ کرتے ہیں قربانی یہاں ہوتی ہے گوشت ان تک نہیں پہنچتا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ وہاں لوگوں کے سامنے ان کا جانور ہوتا ہے کہ وہ جانور باندھیں دکھائیں یہ سب کچھ کریں. بڑی اچھی بات کی ہے محترم رحمانی صاحب. وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا عزت اور ذلت دونوں اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے وہی دیتا ہے. پھر لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اگر جانور جو ہے وہ بڑا عالی شان ہے تو ان کی عزت افزائی ہو جائے گی. تو عزت افزائی تو اس طرح سے نہیں ہو سکتی. عزت افزائی تو وہ ہے کہ جس نے اللہ کی رضا پالی اس ان دونوں جہانوں میں عزت کا مقام پا لیا. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں یہ کچھ ہمارے یہاں سماجی اور معاشرتی ایک مسئلہ کہوں گا میں اس کو کہ بعض جگہ جانوروں کی جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے نمود و نمائش ہوتی ہے اور لائٹیں لگا کے اور اہتمام کر کے بہت بڑے بڑے جانور آئیں وہ دکھائے جاتے ہیں اور بے شمار لوگ دیکھنے بھی جاتے ہیں. مجھ سے کسی نے کہا تو میں نے اپنی دانش میں کہا میں نے کہا یار جو دکھا رہے ہیں ان کے بارے میں تو میں نہیں کہوں گا لیکن اگر آپ قربانی کے جانور کی نمود و نمائش کوئی کرا اور آپ دیکھنے جا رہے ہو تو آپ یہ غلط کام نہ کرو. میں نے یہ کہا کیا میں نے صحیح کہا؟ بلا شبہ جیسے ہم نے شروع میں بھی عرض کی کہ اسلام جب عبادت کی بات کرتا ہے تو وہ رسم نہیں ہے لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ایک معاشرتی بگاڑ کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے اور بہت اچھی بات ہے. ہمارے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ یہ بات لوگوں تک پہنچنی چاہیے اور میسج کنوے ہونا چاہیے کہ یہ فیسٹیول نہیں ہے کوئی میلہ نہیں ہے تو اس کو فیسٹیول اور میلے کی طرح ٹریٹ نہ کریں. یہ عبادت ہے تو عبادت کو عبادت کی طرح ٹریٹ کریں گے تو اس کے اثرات ملیں گے. اب جس طرح ہم نے خرابی پیدا کر لی ہے اور لوگ اس کے اندر انوالو ہو گئے ہیں خواہ وہ جان بوجھ کر ہوئے ہوں یا انجانے میں ہوئے ہوں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پھر ہمیں اس کے اثرات سوسائٹی میں نظر نہیں آ رہے ہیں تو وہ فیسٹیول اور میلہ بن کر ہی وہ چیزیں رہ گئی ہیں. تو بلا شبہ ان کاموں سے گریز کرنا چاہیے. اور جہاں تک تعلق ہے دکھاوے کا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے شرک اصغر قرار دیا ہے باقاعدہ. ہاں لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عبادت کرنا
جیسے ابھی علامہ صاحب نے ایک بڑی طویل حدیث مبارکہ اور اس میں باقاعدہ تین ایسے معتبر شخصیات، تین ایسے معتبر ایک قاری ہے، ایک سخی ہے، ایک شہید ہے، مطلب لوگ ناز کرتے ہیں لیکن ان کی بھی اگر نیت میں فساد ہو تو اللہ تو بے نیاز ہے. اللہ کو نہ تو قاری قرآن کی ضرورت ہے نہ کسی مالدار کی ضرورت ہے، اللہ بے نیاز ہے. اللہ کو تو صرف اور صرف اپنے بندوں کا پیار اور محبت، تقوی اور تعلق، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو خرابی ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی ہے، بلا شبہ ہمیں اس کو جو ہمارے ذمہ دار افراد ہیں اس کو ایریڈیکیٹ کرنا چاہیے اور اس سے لوگوں کو منع بھی کرنا چاہیے، سمجھانا بھی چاہیے. جس طرح ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کہ اس کو نمائش یا میلے کے طور پہ اس کو نہ لیں. جو نمائش لگاتے ہیں جی وہ تو ہیں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بعض لوگ دیکھنے بھی جاتے ہیں، مجمع لگا ہوتا ہے سر، لوگ دیکھنے کے لیے کیا جی فلانا نئی جگہ فلانا جانور آیا اس کو دیکھنے جا رہے ہیں. تو جو دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں شاید بھائی اصل میں نا یہ ایک طبعی میلان ہے. اچھا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بیان کیا ہے. اچھا. سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے بیان فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. ان چیزوں کی محبت اللہ نے انسان کے لیے مزین فرما دی ہے. اور آپ دیکھیں گے انسان کا طبعی میلان ہے. وہ کیا کیا چیزیں؟ فرمایا سب سے پہلے جن سے مخالف کی طرف میلان ہے، نساء کی طرف. اولاد میں بیٹوں کی طرف میلان ہے. اچھا. ہر انسان کا کہ بیٹے ہوں، خواہش ہے. پھر فرمایا سونے اور چاندی کے ڈھیر ہوں، اچھا لگتا ہے کہ میرے پاس سونا بھی ہو، میری کسٹڈی میں چاندی بھی ہو. اچھا. پھر فرمایا کہ الخیل المسومہ، یعنی یہ خاص قسم کے گھوڑے ہیں، رنگ برنگی گھوڑے. تو آج کے زمانے میں ہم ٹریول کرنے کے لیے گاڑی استعمال کرتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو گاڑیوں کا شوق ہے، وہ گاڑیوں کو دیکھتے ہیں، گاڑیوں کی نمائش میں شرکت کر رہے ہوتے ہیں. والانعام، چوپائی بھی اس کے اندر شامل ہیں، یہ جانور بھی اس میں شامل ہیں. تو ان کی بھی محبت اللہ نے لوگوں کے لیے مزین کی ہے. اور اسی طرح والحرث کا کھیتی باڑی، زمینیں. تو آپ دیکھیں گے کہ طبعی میلان ہے لوگوں کا. اچھا، جس کا جس طرف میلان ہے اس کی رغبت خود بخود ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک طرف ابھی ہم بات کر رہے ہیں نمائش کرنے والوں کی. نمائش نہیں کر رہے، منڈی بھی تو لگتی ہے نا جہاں ہم جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں. وہ ٹیلی ویژن پہ نہیں دکھا رہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ منڈی لگی ہے. اور بہت سارے ایسے افراد جنہوں نے خریدنا بھی نہیں ہے لیکن جانوروں کو شوق ہے، وہ دیکھنے چلے جاتے ہیں. لیکن جنہوں نے جانور خریدا قربانی کے لیے، اس کے بعد اس کی نمائش لگا دی اور لوگ دیکھنے جا رہے ہیں. جی. اب وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں دونوں تناظر دیکھنے چاہیے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار بالکل ہی پھر منڈی کہاں لگائیں گے اور پھر سیل آؤٹ کیسے کریں گے، کسی کو بتائیں گے نہیں، دکھائیں گے نہیں. تو وہ کیفیت الگ ہے. ہم جس چیز کو منع کر رہے ہیں وہ ہم کہہ رہے ہیں نمائش کرنے کو. نمائش کرنا الگ چیز ہے اور سیل آؤٹ کرنے کے لیے منڈی لگانا اور وہاں لوگوں کا جانا اور لوگوں کا دیکھنے کے لیے جانا وہ ایک طبعی میلان ہے. لیکن باقاعدہ یہ ٹینٹ اور کناتے لگا کر، لائٹس لگا کر باقاعدہ وہ ایک شو کی طرح باقاعدہ ارینج کیا جا رہا ہے اور جناب لوگ آ رہے ہیں اور اس کو دیکھنے کے لیے نمائش لگائی ہوئی ہے، یہ کسی طور مناسب نہیں ہے. صحیح ہے سر، بالکل صحیح آپ نے. سر میں آپ کی گفتگو کے جو ہے اس حوالے سے جو ہے ایک وقفے کے بعد لوں گا، کیونکہ میں اس وقت دانیال صاحب سے جو ہے ایک کلام سننا چاہ رہا ہوں. پھر وقفے پہ جائیں گے، واپس آئیں گے تو انشاءاللہ اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. جی جناب دانیال صاحب ارشاد فرمائیے. تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جاں پارا، تنم فرسودہ جاں پارا، تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ.
دلم پج مردہ وارا دلم پج مردہ وارا دلم پج مردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ تنم چونسو من گزراری منے مسکی سے ناداری چوسوئے من گزراری منے مسکی سے ناداری فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ سرکار کے ان قدموں پہ دو نین تصدق سرکار کے ان قدموں پہ دو نین تصدق دو نین تو کیا چیز ہے کونین تصدق فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ ذکر حیرانم سیاہ شد روز سیانم ذکر دا خوش حیرانم سیاہ شد روز سیانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم ناظرین کرام ہم احساس قربانی اپیل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ تیسرا سیگمنٹ ہے آج کی ٹرانسمیشن کا اور ہم آپ کو اس وقت دنیا بھر میں ARY QTV کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتے ہیں. ARY ڈیجیٹل USA UK اور کینیڈا میں بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم ARY ذوق پر بھی دنیا بھر میں آپ کے ساتھ ہیں. آپ ہمیں جوائن کیجئے اور جوائن کرنے کے ساتھ جس مقصد کے تحت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور وہ مقصد جس کے تحت ہم حاضر ہوئے ہیں اس کے لیے تو اب سمجھ لیجئے کہ ہم قریب ہیں کہ اب قربانی کا مرحلہ شروع ہونا ہے. عید قربان جو ہے آج سے 2 روز کے بعد پاکستان میں بھی ہے, انڈیا میں اور جموں کشمیر میں بھی اہتمام کیا جا رہا ہے. آپ شریک ہو جائیے. یہاں پاکستان میں, انڈیا میں, جموں کشمیر میں جو عید قربان کے موقع پر ایک ماحول بنا ہوتا ہے, یہ حقیقت ہے کہ پہلے سے کہیں زیادہ آپ کو یہ ماحول پہلے سے کہیں زیادہ نظر آئے گا. اب تو صورتحال یہ ہے کہ آپ کو شہر کراچی جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں بھی آپ کو جگہ جگہ منڈیاں
بہت خوبصورتی کے ساتھ صفائی کے ساتھ لگائی گئی ہیں. لائٹنگ ہے, ٹینٹ لگے ہوئے ہیں, کیونکہ بارش بھی ہو رہی ہے, کراچی میں بھی بارش ہو رہی ہے. تو آپ دیکھیے کہ منڈیاں لگی ہوئی ہیں. اور اگر آپ ARY کیٹل فارم کی طرف جائیں, جو احساس کا جو کیٹل فارم ہے اس کی طرف جائیں, تو آپ کو وہاں پر پھر آپ کو بہترین خوبصورت جانور نظر آئیں گے, نسلی جانور نظر آئیں گے, صحت مند جانور نظر آئیں گے. بہت سے لوگ اس طرف بھی جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد دیکھتے ہیں, کیونکہ انہیں یہ پتہ ہے کہ جن جانوروں کی نگہداشت کی جاتی ہے, ڈاکٹرز ان کا مستقل چیک اپ کرتے ہیں, جن جانوروں کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ صحت کے ساتھ ساتھ کسی بھی بیماری سے مبرہ ہوں گے. اور ایسے جانور آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ جن کو دوڑتا بھاگتا آپ دیکھ رہے ہیں, یعنی ان جانوروں کو جو ہے وہ چاقو چوبند رکھا گیا ہے, اچھی غذا دی گئی ہے, صفائی کا بہت خیال رکھا گیا ہے. تو یہ جانور جو ہے ان جانوروں کو لینے کے لیے بہت سارے لوگ یہاں آتے ہیں, لیکن یہ جانور صحت مند اور نسلی جانور ہیں جو کہ عید قربان کے موقع پر آپ جب دنیا میں کہیں پر بھی موجود ہوں, آپ بکنگ کراتے ہیں تو آپ کی طرف سے ایسے ہی جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے. پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب کسی بڑے جانور میں یعنی گائے میں حصے کی بات کی جا رہی ہوتی ہے اور 7 حصے ہو رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی طرف سے جس جانور کو, کیا دیکھیں خوبصورت جانور ہیں جو آپ کو دکھائے جا رہے ہیں, ان جانوروں کے 7 حصے ہوتے ہیں. یعنی آپ کو جو حصہ آپ کے کا ہوتا ہے وہ بھی ایک تنومند جانور کا حصہ ہوتا ہے. آپ کو جتنے بھی جانور نظر آ رہے ہیں یہ سب نسلی جانور ہیں, اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ قیمتی جانور ہیں, لیکن بڑی کم قیمتوں کے ساتھ یہ آپ کی طرف سے قربانی کے لیے پیش کیے گئے ہیں. ان کی قیمتوں کو آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر آپ پاکستان میں قربانی کرنا چاہ رہے ہیں اور اس طرح کے کسی صحت مند جانور میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حصہ ڈالا جائے, تو آپ کو صرف اس کے لیے 65 پاؤنڈز یا $80 دینا ہے. 65 پاؤنڈز یا $80 میں ایک صحت مند جانور میں آپ کا حصہ جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے. اور فل کاؤ اگر آپ چاہتے ہیں, مکمل گائے چاہتے ہیں, تو 445 پاؤنڈز یا پھر $560 میں آپ نے جانور دیکھے ہیں کہ کتنے طاقتور, کتنے زیادہ فربا جانور ہیں اور اچھے صحت مند جانور, نسلی جانور ہیں. تو یہ آپ کو 445 پاؤنڈز یا پھر $560 میں آپ کو یہ جانور جو ہے ان کی قربانی آپ کی طرف سے پاکستان میں کی جاتی ہے. اگر بکرے بھی آپ کو دکھائے گئے تھے, بکرا ہے تو 135 پاؤنڈ یا $175 میں آپ دیں گے تو آپ کی طرف سے قربانی کی جائے گی. قربانی ان انڈیا, شیئر ان کاؤ 25 پاؤنڈز $37, فل کاؤ 175 پاؤنڈز $259, اور بکرا گوٹ 125 پاؤنڈز $200. اگر آپ چاہتے ہیں جموں کشمیر میں آپ کی طرف سے قربانی کی جائے تو شیپ یعنی بھیڑ کی قربانی 155 پاؤنڈز یا $225 میں آپ کی طرف سے جموں اور کشمیر میں قربانی کی جا رہی ہے. میں نے آپ کو علاقے بتائیں کہ جہاں پر قربانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے. ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قربانی کا اہتمام پاکستان میں, انڈیا میں اور جموں اور کشمیر میں کیا جا رہا ہے. مختلف مقامات پہ کیا جا رہا ہے ان علاقوں میں. تو آپ جس علاقے میں بھی چاہتے ہیں وہاں قربانی میں شریک ہو جائیے. جہاں آپ ہیں دنیا میں, اگر پاکستان, انڈیا اور جموں کشمیر کے علاوہ, تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر قربانی اس طریقے سے عام طور پہ نہیں ہوتی جیسے پاکستان میں. وہاں تو آپ کو مختلف اداروں میں جانے کے بعد اور پیسے آپ دے دیتے ہیں یا انہی اداروں میں قربانی کر دی جاتی ہے. یہاں پر قربانی جو ہے پورے اہتمام کے ساتھ لوگ اپنی قربانی اپنے انداز میں کرتے ہیں. تو ہم آپ کو بتائیں کہ قربانی انڈیا میں جو ہے وہ سمستی پور میں ہے, اور دربھنگہ میں ہے, مرشد آباد میں ہے, سہارسہ میں ہے, جھارکھنڈ میں ہے, ویسٹ بنگال میں ہے, اتر پردیش میں ہے اور ہریانہ میں ہے. یہ انڈیا میں 8 مقامات میں جہاں قربانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے جموں اور کشمیر میں جو ہے وہ شوپیہ میں ہے, کلگام میں ہے, کپواڑہ میں ہے, بندی پورہ میں ہے اور پلوام میں ہے اور سری نگر میں ہے. یہ جموں اور کشمیر میں مقامات ہیں, 6 مقامات جہاں پر قربانی کی جا رہی ہے. اسی طرح سے پاکستان میں کراچی میں, حیدرآباد میں, شکارپور میں, لاڑکانہ میں اور پنجاب میں جو ہے وہ خانے وال میں قربانی کی جا رہی ہے. اب آپ دیکھیے پنجاب میں آپ چاہتے ہیں تو خانے وال میں آپ کی طرف سے قربانی کا اہتمام کیا جائے گا. اگر چاہتے ہیں آپ کہ کراچی, حیدرآباد, شکارپور یا پھر لاڑکانہ میں
تو آپ ہمیں بتائیے، جہاں آپ چاہیں گے وہاں آپ کی طرف سے قربانی کا اہتمام کیا جائے گا۔ ایک دفعہ پھر میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دوں کہ ہمارے ساتھ محترم مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرما ہیں میرے بائیں جانب، اور میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں محترم علامہ اطہر میاں قادری صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں دانیال شیخ صاحب۔ اور جب میں ان کا تعارف کرواتا ہوں تو ان سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ یہ کلام پیش فرمائیں۔ ارشاد فرمائیے جناب۔ تاجدار مدینہ کے جلوے، تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، دور رہ کر وہ قرب آشنا ہیں، دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں دور، وہ زمانے پہ چھائے ہوئے ہیں ان گداؤں کا کیا پوچھتے ہو، وہ زمانے پہ چھائے ہوئے ہیں، بات میری بنائے ہوئے ہیں، میرے سرکار کا یہ کرم ہے کہ بات میری بنائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، سارے عالم کی ان کو خبر ہے، جن کا مقصود ان کا ہی در ہے، سارے اسرار پائے ہوئے ہیں، جن کا مقصود ان کا ہی در ہے، سارے اسرار پائے ہوئے ہیں، اور آرزوئے کرم دل میں لے کر خالد ان کے سخی آستاں پر، آرزوئے کرم دل میں لے کر خالد ان کے سخی آستاں پر، اغنیاء اولیاء اصفیاء سب اپنے کاسے بڑھائے ہوئے ہیں، اغنیاء اولیاء اصفیاء سب اپنے کاسے بڑھائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت اچھے بھائی، بہت اچھے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ سر محترم مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، گزشتہ سیگمنٹ میں میں نے ایک سوال آپ سے کیا تھا، اور وہ کہ اللہ تعالیٰ جو حج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے،
اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دیتا ہے. مجھے اس کا جواب نہیں ملا تھا. ہاں بالکل، مجھے بھی ایسے محسوس ہوا کہ کچھ وہ گفتگو ہماری ایک دوسری طرف چلی گئی تھی. جی ہاں. ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی طرف اشارہ فرما. دوسرا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث مبارک. حضور نے فرمایا عمرہ اور حج کرو تو عمرہ اور حج مفلسی کو دور کرتا ہے اور غنی کر دیتا ہے. یہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے. جی اس کے بالکل دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ مادی طور پر بھی جو پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے وہ فنا نہیں ہوتا بلکہ وہ باقی رہتا ہے. جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا وہ باقی رہے گا. اس کا اجر بروز آخرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملے گا. اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جو آپ کے پاس موجود ہے، ایک تو وہ جو آپ خرچ کر چکے ہیں، دوسرا وہ جو موجود ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں اتنی برکت پیدا فرما دے گا کیا بات ہے کہ آپ کی تمام تر ضروریات اسی میں پورا ہو جائیں گی. صحیح. تو جن کے پاس مال کی کثرت ہے ان کی ضروریات باقی رہ گئیں، ان کی پوری نہ ہو سکی، لیکن وہ شخص جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مہمان کی حیثیت سے اللہ کے دربار میں پہنچا، اس کی بارگاہ میں پہنچا، تو اس کی رحمتیں و برکتیں سے ایسی نصیب ہوئیں کہ بعد میں جب واپس آیا تو ایک بڑی کثیر رقم خرچ کر آیا تھا. تو یہاں تو اسے فقیر ہو جانا چاہیے تھا، پیچھے کچھ بچا ہی نہیں، سارا کا سارا خرچ ہو گیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو غنی فرما دیتا ہے. اس کے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ میں نے اتنی بڑی رقم لاکھوں روپے خرچ کر کے میں حج کر آیا ہوں تو میرے پاس تو جو سرمایہ تھا، جو سیونگ تھی وہ تو کم ہو گئی. نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو ایسا غنی کر دیتا ہے، اس کے دل میں سرور بھر دیتا ہے، روحانیت ایسی بھر دیتا ہے، اس کی توجہ اس جانب نہیں جاتی. صحیح. اور دوسرا پھر جو مال بچا ہوا ہے اللہ اس میں ایسی برکت عطا فرما دیتا ہے کہ اس کی تمام تر ضروریات جو پیسہ نہ ہونے کی بنا پہ پوری نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس بچے ہوئے مال میں اللہ ان تمام تر ضروریات کو پورا فرما دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی. نہیں ہے. ہمارے ایک مہربان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں وہ ایک سے زائد مرتبہ حج پہ گئے، کہتے ہیں پہلی دفعہ حج کرنے گیا تو میرا پہلا اکاؤنٹ کھل گیا، ماشاءاللہ. دوسری دفعہ گئے تو دوسرا اکاؤنٹ کھل گیا. مطلب وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ میں نے پھر آنے کے بعد جس بزنس میں ہاتھ ڈالا اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی ترقی دی کہ معاملات تبدیل ہو گئے. جی، چونکہ حج ایک مہنگی ترین عبادت ہے اور لاکھوں روپیہ یقیناً اس کے اندر خرچ ہوتا ہے، تو وہ بندے کی دل کو تسلی ہونی چاہیے کہ میں جب مال خرچ کر رہا ہوں تو میں فقیر نہیں ہو جاؤں گا بلکہ مزید غنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کر دے گا. اور آپ کا مشاہدہ کیا کہتا ہے کہ وہاں پر جو لوگ نظر آتے ہیں، آپ کو تو وہ لوگ نظر آتے ہیں جو بظاہر بڑے غریب لوگ ہوتے ہیں؟ جی بالکل، میں تو انہی کی ہے. اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. دو چیزیں اس میں مزید ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ دیکھیں فرض تو ہے مالداروں پر، غریبوں پہ فرض نہیں ہے، لیکن اللہ جسے بلانا چاہے نا اسباب بھی خود بناتا ہے. سبحان اللہ. اور میں آج تک مطلب جو خود میں نے ایکسپیرینس کیا نا شاہد بھائی، 2019 میں جب حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی ماشاءاللہ، تو میرے جو روم میٹ تھے نا اس میں 2 افراد ایسے تھے جو ایک کمپنی میں ایک بس کا ڈرائیور تھا اور ایک بس کا کنڈکٹر تھا، اور وہ اتنے غریب اور مفلوق الحال تھے کہ وہ حج افورڈ نہیں کر سکتے تھے. اچھا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم حج کریں گے کبھی، کیونکہ جو ظاہری کیفیات ہیں، اسباب ہیں، تمنا تو اور مسلمان کی ہے لیکن وہ لگاؤ نہیں تھا، ایک وہ چیز نہیں تھی کہ یار ہم کر پائیں گے کبھی. وہ تو اپنے بچوں کی شادی اور دیگر معاملات کے بارے میں فکر مند تھے. پھر ایسا بھی نہیں کہ کوئی بہت زیادہ عبادت گزار تھے اور وہ جناب والا قرآن مجید ہر وقت، تو ایک نارمل ایک عام جس کو ہدایت دے دے، جس کو صورتیں صرف آتی ہیں نماز کی فرائض وغیرہ کی ادائیگی کے لیے، لیکن اللہ نے جب ان کو حج پہ بلانا ہے تو ایسے اسباب بنے کہ نہ صرف ٹکٹ، نہ صرف پورا پیکج، بلکہ کھانا اور کھانے کے علاوہ وہاں خرچ کرنے کے پیسے تک انہیں دیے گئے. بتائیے سبحان کہ بھئی وہاں بھی جو اخراجات ہوں گے اس کے پیسے بھی ہم تمہیں دے رہے ہیں، بلکہ ان کے کھانے کے لیے ڈرائی فروٹ تک کا ان کو بندوبست کر کے دیا گیا کہ بھئی ڈرائی فروٹ کھانا، وہاں طاقت بنے گی اور تم نے عبادات کرنی ہے ہر چیز سے بے فکر ہو کر. تو جو مالدار تھے وہ تو مشقت میں آ گیا کہ جی پیسے بھی خرچ کروں، پھر ادھر بھی جاؤں ادھر بھی جاؤں، اور وہ شخص جس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اللہ جب بلانا چاہتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے اسباب مہیا فرما دیتا ہے. یعنی جو کہتے ہیں نا کہ جی فرض تو ضرور ہے، بہت سارے مالدار ہیں نہیں جا پاتے، ان کی توجہ نہیں جاتی اس جانب کہ جی ہم پہ حج فرض ہو گیا ہم حج کر لیں، وہ دیگر کاموں کے اندر مشغول رہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عبادت کا فرض ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن وہاں اذن ہونا، بلاوا ہونا وہ ایک الگ کیفیت ہے. دوسرا غنی ہونے کی جو ہم بات کر رہے تھے نا، تو ایک بڑا پیارا تصور ہے دین کا، کثرت اور برکت کا فرق ہے. اچھا، ہاں، ہمارے لوگ کثرت کو برکت سمجھتے ہیں کہ جی بہت زیادہ ہونا یہ برکت ہے، حالانکہ یہ برکت نہیں ہے. برکت نہیں ہے کہ تھوڑا ہو اور وہ کفایت کر جائے، تمام ضروریات آپ کی پوری ہو جائیں. کیا بات! تو یہ ہے اصل برکت کہ تھوڑی سی چیز ہے
مطلب جیسے حدیث شریف میں حضور نے اس کو مثال کے طور پہ بیان فرمایا کہ بھی 2 بندوں کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے، یہ برکت ہے. یہ تھوڑی کہ 3 کا کھانا تو ایک ہی کھا گیا جی برکت ہو گئی، نہیں، 2 کا کھانا 3 کے لیے کافی ہو گیا، 4 کے لیے کافی ہو گیا. تو یہ کثرت اور برکت کا فرق ہمیں سمجھنا ہوگا. اسی طرح وہ غنی والی بات جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی بلا شبہ حق اور سچ ہے، لیکن اس کو سمجھنا پڑے گا کہ صرف مادی کیفیت میں نہیں، روحانی کیفیت میں اور قلبی کیفیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو غنی فرماتا ہے. اور الحمدللہ جو جاتے ہیں، جنہیں سفر میسر آتا ہے، جو مین و عن احکامات کو بجا لے کر آتے ہیں، جو رسول اللہ کی فرامین کو نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ ایقان کے ساتھ قبول کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی آسانیاں پیدا فرماتا ہے. کیا بات، جو سفر کر کے آئیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ بھئی کتنی آسانی اللہ نے اس سفر کی بات پیدا فرمائی، کتنے کام بنے، سارے راستے کھلے ہوئے ہوتے ہیں سر، ماشاءاللہ. تو غنا کی جو کیفیت ہے، جو غنی ہونے کی کیفیت ہے، وہ اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں. بالکل سر میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں اطہر میاں قاضی صاحب کہ قربانی کا بھی موضوع بھی چل رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، حج کی طرف کے موضوع پر تو میں پھر جاؤں گا حضرت کی طرف. اکثر لوگ جو ہیں وہ ذرا کنفیوز رہتے ہیں اس معاملے میں کہ یہ جو جانور ہے اس کا نر اور مادہ، تو لوگ کہتے ہیں کہ مادہ جانور کی قربانی جو ہے وہ شاید اتنی افضل نہیں ہوتی، کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. اس میں کچھ مسائل جو ہیں وہ ارشاد فرمائیے آپ. دیکھیں قربانی جب نر کی جائز ہے تو مادہ کی بھی جائز ہے. اس میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ نر کو کر لیں گے تو مادہ نہیں کر سکتے، مادہ کر لیں گے تو نر نہیں کر سکتے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ بکری کی قربانی نہیں کی جا سکتی. تو حدیث مبارکہ موجود ہے، ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بکری ذبح فرمائی اور پھر اس کے بعد اسے تقسیم کرا. ہم عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو دستی بہت پسند تھی، تو میں نے دستی کا گوشت رکھ لیا، دستی رکھ لی اور باقی تقسیم کر دیا. اب جب باقی تقسیم کیا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی کیا بچہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ بچہ ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں بچہ، جو دے دیا وہ بچہ ہے. تو یہاں پر بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے، اور ہمیں تو آج کل تو فون بھی آتے ہیں، صبح بھی فون آ رہے ہوتے ہیں، رات بھی فون آ رہے ہوتے ہیں، ایسا مسئلہ ہے ویسا ہے، کیا بکری کی قربانی جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. تو کیا ہے، بکری ہو، گائے ہو، بیل ہو، دمبا ہو، نر ہو یا مادہ ہو، سب کی قربانی جو اللہ کے رسول نے جن جانوروں کی نشاندہی فرما دی ہے ان کے نر اور مادہ دونوں کی قربانی کرنا جائز ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا، دوسری بات یہ، جہاں تک مفتی صاحب فرما رہے تھے برکت کے حوالے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال شے میں برکت رکھی ہے، اور وہ حلال شے میں برکتیں اس قدر ہیں کہ ہم اس حلال شے سے بہت سارے فائدے بھی حاصل کرتے ہیں. اب ہمارے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ برکت جو ہے وہ 2 کا 4، 4 کا 8 اور 8 کا 16 ہو جائے. تو برکت ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ جو آپ کو اللہ نے دیا وہ آپ کے مکمل ہو جائے. اب ایک ایسا بھی شخص ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں آج کے دور کے اندر جن کی تنخواہیں لاکھوں کے تک ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں گزارا مکمل نہیں ہو پا رہا. اور یہ کچھ ایسے احباب بھی ہیں جو مسجدوں کے امام بھی ہیں، ائمہ حضرات بھی ہیں، جن کی تنخواہیں مختصر ہیں، لیکن کبھی ان سے یہ شکایت نہیں سنی کہ بھائی آپ وہ کہہ رہے ہوں کہ ہمارا گزارا مکمل نہیں ہو پا رہا، کیونکہ اللہ نے ان کے مال میں برکت دے دی ہے. تو جن کو برکت مل جاتی ہے تو ان کو تو کفالت کا پیسے پورے ہو جاتے ہیں اور ان کا مہینہ صحیح گزر جاتا ہے. اور جن کے پاس برکت نہیں ہوتی ہے تو مال کثیر ہونے کے باوجود بھی وہ پریشان گھوم رہے ہوتے ہیں. اور پریشانی کیوں نہ ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جب قربانی کر رہے ہوتے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ہم کوئی اور اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم یہ قربانی کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم صرف جانور کی قربانی نہیں کر رہے بلکہ اپنے نفس کی بھی قربانی کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کو بھی قربان کر رہے ہیں. اپنی جو خواہشات جو ذہن کے اندر آنے والی ہیں ان ساری خواہشات کو ختم کر رہے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آج اس جانور کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. آنے والے وقتوں کے لیے اگر دین کے لیے اگر جان دینے کی ضرورت ہوئی تو ہم اپنی جان دینے کے لیے قربان کریں. تو یہاں پر قربانی کا ایک عظیم مقصد وہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے نفس کو قربان کر دے، اپنی خواہشات کو قربان کر دے، اسی طرح وہ اپنی ریاکاری کو قربان کر دے، حسد، جلن، لوگوں کے درمیان جو عداوت ہے وہ ختم کر دیں. یہ سب قربان ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ درست ہو سکتا ہے. اللہ کو قربان کر دے. یہ ساری چیزیں قربان کرنا ہے.
اس گائے کی قربانی کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں قربان ہو جائیں تو پھر تو ہم معاشرے میں ایک اچھا فرد بن سکتے ہیں. ورنہ پھر کیا ہوگا, قربانی تو کر لی ہے تو حال یہ ہوگا کہ گلی میں بہت سارے جانور ذبح ہوتے ہیں اور پڑوسی سے پوچھا جاتا ہے بھائی آپ کے گھر میں کوئی گوشت دے کر گیا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یار گلی میں 10 جانور ذبح ہوئے لیکن ایک جانور کا گوشت بھی ہمارے پاس نہ پہنچا. بلکہ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک امام صاحب تھے, ان کا ذہن میں یہ تھا کہ بھئی ماشاءاللہ محلے میں بڑی قربانی ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ سارے کچھ نہ کچھ تو لے کر آئیں گے, لیکن امام صاحب 3 دن انتظار کرتے رہ گئے, کوئی گھر میں پہنچانے والا نہیں تھا. تو کیا ہوا, وہ جس طرح ایک بادشاہ کا واقعہ تھا کہ بادشاہ نے کہا کہ صبح کنویں میں سب جو ہے نا وہ 1 گلاس دودھ ڈالنا, تو سب نے سوچا سب دودھ ڈالیں گے, میں 1 گلاس پانی ڈال دیتا ہوں, تو سب نے پانی ڈال دیا, صبح کسی کو دودھ نہ ملا. تو یہی ہمارا حال ہو گیا ہے کہ ہم جانور ذبح ضرور کرتے ہیں لیکن اسلام کیونکہ خیر خواہ کا مذہب ہے, خیر خواہی کا مذہب ہے, اور وہ خیر خواہی کیا ہے کہ آپ نے جانور تو قربان کیا, یہ گوشت اس گھر تک تو پہنچائیں کہ جس گھر کا میں جو ہے وہ چولہا جلتا ضرور ہے لیکن کبھی گوشت نہیں پکتا ہے, اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ چولہا جلتا بھی نہیں ہے, کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ چولہا بھی نہیں جلتا, ان کے پاس اتنا مال موجود نہیں ہوتا. تو آج یہ احساس کے پلیٹ فارم سے خاص طور پر ہم عوام کو بھی احساس دلانا چاہتے ہیں کہ اس دور کے اندر جب مہنگائی عروج پر ہے, لوگ پریشان ہیں, اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اس مال میں سے اللہ کی راہ میں قربان کریں, انشاءاللہ وہ کم نہیں ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بڑھائے گا, بڑھا دے گا بلا شبہ. اچھا میں حضرت صاحب آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہ رہا تھا, اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ چلے جاتے ہیں چاہے عمرے پہ جائیں حج پہ جائیں, جو چلے جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے وہاں سے, ان کی خواہش اشتیاق اتنا بڑھ جاتا ہے کہ یہاں پر جو لوگ جو کبھی گئے نہیں, جو جن کی خواہش ہوتی ہے, ان کی خواہش ہوتی ہے, شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ جائیں عمرہ کر کے آئیں حج کر کے آئیں, لیکن جو کر کے آ جاتے ہیں ان سے کئی 100 گنا زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ پھر جائیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ چونکہ مقدس مقامات ہیں, مسلمانوں کی ایمان کا مرکز ہیں, اور دوسرا ان کی محبت خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگی, اور مکہ مکرمہ سے حضور کو اتنی محبت تھی کہ جب ہجرت کی رات حضور مدینہ منورہ کے لیے نکل رہے تھے تو باقاعدہ بیت اللہ شریف کو دیکھا اور اپنی محبت کا اظہار فرمایا کہ اگر یہ لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں جاتا نہیں, میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا. اور پھر مدینہ منورہ, اس کے لیے حضور نے بڑی دعائیں فرمائی, میرا شہر ہے, اور حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ نے پسند کیا کہ چونکہ میری آخری آرام گاہ یعنی قیامت تک حضور نے جہاں رہنا ہے, یہ شرف مدینہ کو ملا, کسی اور مقام کو نہیں ملا. تو یہ چونکہ ہمارے ایمان کا مرکز ہے, مکے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن, لڑکپن, جوانی اور تبلیغ کے ابتدائی ایام گزرے ہیں. مدینہ منورہ وہ مقام جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے آرام فرما ہیں. تو یقیناً مومن کے ایمان کا تعلق یہی ہے کہ اس کا جو روحانی میلان ہے, جو اس کا دل ہے, وہ مکے اور مدینہ کے درمیان ہی بس لگا رہے, وہیں اس کے ساری کی ساری توجہات وہیں پر رہیں. تو جو نہیں گئے یقیناً وہ بھی تڑپتے اور مچلتے ہیں, جو ہو کر آ گئے تو بلا شبہ آپ بہت فرما رہے ہیں کہ چونکہ وہ دیکھ کر آئے وہ جلوے, اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. تو وہ بڑی پیاری نعت کا شعر تھا کہ آب زمزم تو پیا اور خوب بجھائی پیاسیں, تو جو آؤ جود شہ کوثر کے بھی دریا دیکھو, اور اسی طرح کہ گنبد خضرا کے سائے میں زمزم پینا کیسا ہے, آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. تو اب وہ جو گلیاں انہوں نے گھومی ہیں اور وہ جلوے جب اپنی نگاہوں سے دیکھیں تو اسکرین پہ دیکھنا کچھ اور خود وہاں پر, اور پھر وہ جو روحانیت کا نزول ہے وہاں پر. حدیث مبارکہ میں ہے کہ بیت اللہ شریف پر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اور 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے, 40 رحمتیں جو بیت اللہ کے قرب میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے, اور 20 رحمتیں صرف اس کے لیے جو بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے, صرف دیکھ رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا. اور پھر حضور نے فرمایا کہ اس مقام پہ اتنے فرشتے, اس مقام پہ اتنے فرشتے, اس مقام پہ اتنے فرشتے, اور وہ جو دیوار ہے رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان کی جسے مستجاب کہا جاتا ہے, کا 70,000 فرشتے دعا پہ آمین کہنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. تو اب اندازہ لگا کہ روحانی کا کیسا سما ہے کہ نورانی فرشتے, اور حضور کے دربار گوہر بار کی تو کیا ہی بات ہے, کیا ہی شان ہے کہ 70,000 فرشتے صبح سلام پیش کرنے آ رہے ہیں, 70,000 فرشتے شام کو سلام پیش کرنے آ رہے ہیں, اور جو ایک مرتبہ آ گیا قیامت تک نہیں آئے گا, دوبارہ باری نہیں آئی. لیکن امتی پر کتنا کرم ہے
کہ جی فجر میں بھی سلام پیش کر رہا ہے, ظہر میں بھی حاضری ہو رہی ہے, عصر میں بھی سلام, مغرب میں سلام, عشاء میں سلام, ایک حاضری میں کئی مرتبہ سلام اور بار بار حاضری اور بار بار سلام. کیا بات, یہ امتی پہ کرم ہے, سبحان اللہ. فرشتوں کو بھی یہ منصب نہیں ملنے والا. تو وہ جو رحمت ہے, جو روحانیت ہے, جو پیار ہے, جو ایمانی مرکز ہونے کی حیثیت سے جو مقام ہے, بلا شبہ جب کوئی ہو کر آتا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اور وہ ظہوری صاحب کا بھی نا شیخ صاحب شعر کے جا رہا ہوں میں میرا سامان مدینے میں رہے, میرا سامان مدینے, اس طرح کے مطلب میں اپنی جان اپنا دل سب کچھ یہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, جا تو رہا ہوں لیکن حضور اپنا سامان چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ واپسی میں نے دوبارہ حضور آپ کی بارگاہ میں آنا ہے. اور پھر جو واپس آتا ہے وہ ہے نا ہم مدینے سے اللہ کے قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی. تو بلا شبہ دینا بھی تھوڑی دیر میں بلا شبہ تو بڑا خوبصورت ایک تعلق جوڑ رہا. تو یہ ایمانی کیفیات ہیں ساری کی ساری. اور اچھا دوسری طرف اللہ ایمان تعالیٰ تازہ ہوتا ہے سر, بلا شبہ ایمان تازہ بلا شبہ. جیسے ہم کہہ رہے ہیں فزیکلی تو ہم یہاں پر موجود ہیں, لیکن وہ جو کیفیات ہیں وہ بالکل مکے اور مدینہ شریف کی حاضری والی ہیں. آپ گفتگو کرتے چلے جائیں اور وہ سارے جلوے آپ کی نگاہوں کے سامنے جو ہے وہ تازہ ہوتے چلے جاتے ہیں. دنیا میں سر میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تفریح کی خوبصورت ترین جگہیں بے شمار. اس کے علاوہ دوسری اگر دیکھا جائے تو آسائشات وغیرہ کے اعتبار سے بھی بہت ساری جگہیں ہیں, سب کچھ ہے. لوگ گھومنے جاتے ہیں, دیکھنے جاتے ہیں, دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں. لیکن اتنی بڑی تعداد میں اتنے زیادہ لوگ مستقل اگر کسی جگہ آتے ہیں تو وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ تو رکھا ہے نا بلا شبہ کہ دنیا بھر سے لوگ دوڑے چلے آ رہے ہیں. اور اچھا اس میں بھی ایک تخصیص ہے کہ مسلمان آنے ہیں صرف, ان مقامات پر بھی جاتے ہیں لیکن اتنے کہیں نہیں جاتے, اتنے کہیں نہیں جاتے, جبکہ یہاں کی عبادتوں میں مشقت ہے پھر بھی لوگ آتے ہیں. میں سر آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں اطہر میاں قاضی صاحب, محترم علامہ صاحب, کہ یہ کان سے بار بار نکل جاتا ہے تو اس کو لگانا پڑتا ہے کیونکہ ادھر کی بھی سننا ہے. تعلق جوڑا رہنا چاہیے, تعلق جوڑا رہنا چاہیے. میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ قربانی جو ہے وہ ہمیں چاہے وہ نر جانور ہو یا مادہ سب کی کر سکتے ہیں, کرنی چاہیے. اچھا کیا حکمت ہے کہ حلال جانوروں میں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جانوروں کو قربانی کے لیے مختص فرمایا ہے؟ ابھی ابتدا میں محترم مفتی صاحب خرم اقبال رحمانی صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہرن بھی سر حلال ہے لیکن ہرن کی نہیں ہو سکتی. تو اس میں کوئی حکمت ہے یا پھر حکم ہے؟ دیکھیے جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے جی ہاں, تو آمنا و صدقنا والی بات ہو بلا جاتی شبہ ہے. بلا شبہ. اور اس کی حکمتیں ظاہر سی باتیں, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی حکمتیں ہم اپنے طور پر سوچتے ہیں کہ شاید یہ حکمت ہو وہ حکمت ہو, لیکن اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. لیکن عام طور پر ہر چیز, جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں حروف مقطعات ہیں, تو حروف مقطعات ہاں اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. اس کے مفہوم کے بارے میں ہم اور آپ تعویلات ضرور پیش کی جاتی ہیں, لیکن وہ تعویلات جو ہیں وہ حتمی نہیں ہیں. ان تعویلات کو ظاہر سی باتیں اپنے طور پر پیش کیے جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے جو حلال جانور کے اندر, اور اس میں بکرا, بھیڑ اور دمبا اور اسی طرح اونٹ اور گائے کی قربانی کو کیا گیا ہے, تو ان کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ان کی عمروں کے حساب سے, جیسے بکرے کے 1 سال, گائے کے 2 سال اور اونٹ کے 5 سال, تو یہ ان دنوں کے اندر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال پیدا کیے ہیں اور ہم انہیں کھاتے بھی ہیں انہیں, اور ان کے اندر ایک خصوصیت ہے, خصلت ہے, اور وہ خصلتیں ہمیں بھی مل جائیں. کیونکہ ایک جانور ایسا ہے کہ جس کی خصلت بہت خراب ہے, قرآن نے اسے حرام قرار دیا ہے, اس کی خصلت خراب ہے, ہونے کی وجہ سے اللہ نے اسے حرام قرار دیا. کیونکہ جس جانور کو گوشت کھاؤ کہتے ہیں اس کی خصلت انسان میں شفٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بکری, گائے اور اونٹ, ان کی خصلتیں عام طور پر وہ خصلتیں ہوتی ہیں جو بڑے پرامن اور بہت اچھی خصلتیں, مطلب تو اس کے کھانے کے بعد انسان کے اندر بھی ویسی خصلت آ جاتی ہے. اور اگر کوئی غلط جانور کا, جیسے سور کا جانور کا اگر گوشت کھاتا ہے تو ان کے اندر بھی وہی خصلت آ جاتی ہے. اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اس چیز کو زیادہ
کھاتے ہیں تو ان کی خصلتیں بھی ویسی ہوتی ہیں، ان کے اندر سے تمیز ختم ہو جاتی ہے. ان جانوروں میں اللہ نے تمیز رکھی ہے، ان جانوروں میں تمیز نہیں ہے، تو وہ تمیز ختم ہو جاتی ہے. تو مومن جب وہ جانور کھاتا ہے تو اسے تمیز رہتی ہے. اور یہ ایک وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، جس چیز کو اللہ نے ہمیں حلال قرار دے دیا ہے اور جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، اب نہ کوئی دنیا میں کوئی شخص اسے حرام قرار دے سکتا بلا ہے شبہ، جسے اللہ نے حلال قرار دیا بلا ہے، شبہ، اور نہ کوئی شخص حرام کو حلال قرار دے بلا سکتا شبہ. ہے. اور بلکہ قرآن حکیم میں ایک جگہ ہے کہ جو چیزیں تم پر حلال کر دی گئی ہیں ان کو کیوں اپنے اوپر حرام کرتے ہو. وہ تو خیر ایک مخصوص اس کی شان نزول ہے، لیکن پھر بھی امت کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا. سر میں آپ سے ایک اور بات جاننا چاہ رہا ہوں. کچھ باتیں ایسی جن کا تذکرہ یہاں ہوا تو ہمیں جو ہے تھوڑی سی جو ہے وضاحت کے ساتھ جو ہے ہماری رہنمائی بھی فرما دیجئے کہ احرام کی حالت میں ساکس نہیں پہنے جا سکتے، کوئی سلی ہوئی چیز نہیں پہنی جا سکتی. لیکن اگر کوئی شخص ایسا کر لیتا ہے تو کیا اس کا عمرہ یا حج ہو جائے گا؟ ہاں، اگر کوئی ایسا گناہ کر لیتا ہے، یہ گناہ ہے. ہاں گناہ ہے، بالکل ظاہر سی بات ہے، چونکہ اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا. اب آپ اس میں انوالو ہوں گے، گناہ تو ہے اور پھر اس پہ جرمانہ بھی ہے. اچھا، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ ایسا نہیں اس نے کہ جی پورا حج ہی نہیں ہوا آپ کا. جی حج کے فرائض آپ اگر آپ نے فرائض اور واجبات ادا کر لیے، عمرے کے آپ نے واجبات ادا کر لیے تو عمرہ تو آپ کا ہو گیا. اس میں اگر اس طرح کی کوئی غلطیاں آ جاتی ہیں تو اس میں کفارے ہوتے ہیں. یعنی جرم آپ نے کیا تو جرم کی سزا آپ کو دم اور صدقہ، ٹھیک ہے نا، یہ دو طرح کے کفارے اس کے اندر آتے ہیں. تو اگر کسی نے پورا ایک پہر، یعنی دن میں 8 پہر ہوتے ہیں، تو پورا ایک پہر اگر کسی نے اس طرح کی کیفیت میں گزارا تو اس کے اوپر جو ہے وہ صدقہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو صدقہ اسے دینا پڑے گا. تو صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ اس کے اوپر لازم آئے گی. تو یہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے جرم ہوتے ہیں. بڑے جرم ہوں گے تو پھر اس کے اندر بڑے کفارے ہوتے ہیں، اس کی بڑی تفصیلات ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی اگر ہم یہ چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں ان کے لیے کفارہ کیا ہے فرمائیے گا؟ ان کے لیے کفارہ صدقہ فطر جیسے ہم یہاں پر دیتے ہیں نا، اسی طرح اتنا ہی وہاں پر جو ہے کفارہ ادا کرنا پڑے گا وہاں پر. تو یہ کیفیات ہیں. اچھا، خواتین کے لیے عمرے یا حج میں، کیونکہ مرد تو احرام کی صورت میں جاتے ہیں، خواتین کے لیے کیا کوئی لباس یا کوئی چیز مخصوص ہے یا وہ کچھ بھی پہن سکتی ہیں؟ خواتین کے لیے کوئی لباس مخصوص نہیں ہے، بلکہ جو ان کا عمومی لباس ہے نا وہی ان کا احرام ہے. ٹھیک ہے. بس خواتین کے لیے پابندی ہے کہ وہ چہرہ نہیں چھپا سکتی حالت احرام میں. کہتے ہیں چہرے پہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے. ہاں، چہرے پہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے، یعنی باقاعدہ نقاب یا حجاب وغیرہ نہیں کر سکتی. کسی ایسی چیز سے حجاب یعنی پردہ کر سکتی ہیں جو جسم کے ساتھ منسلک نہ ہو. اسی طرح اپنی ہتھیلیاں نہیں چھپا سکتی اور اپنے دونوں جو پاؤں ہیں، جو قدم ہیں، وہ نہیں چھپا سکتی. ٹھیک ہے. باقی جو عمومی لباس ہے وہ پہن سکتی ہیں. بس یہ ان کی 3 پابندیاں ہیں خواتین کے لیے. جو عمومی لباس ہے وہی پہنے، کوئی الگ سے کوئی خاص ان کا لباس سلا ہوا نہیں ہے کہ یہ لباس پہننا. ہم نے آج کل یہ دیکھا کہ طواف کے دوران یا پھر جب سعی کر رہے ہوتے لوگ تو وہ اپنے پاؤں میں خاص طور پہ جوتے پہن لیتے ہیں اور مخصوص جو ہیں وہ ان کو جو شوز ان کے لیے بنائے بھی گئے ہیں جو وہ پہن لیتے ہیں اور یقیناً سلے ہوئے ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ بعض لوگوں نے اندر آنے کے لیے سلے ہوئے لباس کا منع ہے. سر کیا وہ جوتے پہنے جا سکتے ہیں؟ بعض لوگوں نے صاف جوتے وہیں اندر کے لیے لے کر آتے ہیں اور پہن لیتے ہیں. جی، اگر حاجی پہننا چاہے جوتا یا طواف کرنے والا تو اس کے لیے اپنے پاؤں جو ہیں ان میں کٹ لگنے سے بچنے کے لیے ان میں جو ہے وہ جو جوتے خاص طور پہ حجاج کے لیے بنائے جاتے ہیں، جو خاص طور پر ان کے لیے بنے ہوتے ہیں، تو اس میں وہ جو ہم نے کہا نا ہڈی کھلی ہونی چاہیے تو وہ اس میں ظاہر ہوتی ہے. ٹخنے کی ہڈی بھی ظاہر ہوتی ہے اور وسط قدم کی جو ہڈی وہ بھی اس کے اندر ظاہر ہوتی ہے. وہ خاص جیسے 2 بدی کی چپل ہمارے وہاں پہنی جاتی ہے، ہوائی چپل جسے کہتے ہیں. تو اس طرح کے اگر جوتے ہیں حالت احرام میں تو پہننے کی اجازت ہے. لازمی کہ ننگے پیر گھومے گا حاجی کو. لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ شوگر کے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں. بعض لوگ کیونکہ سخت زمینیں اس پہ چلنے سے بچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، تکلیف سے بچنے کے لیے. یہ رہنمائی بہت ضروری ہوتی ہے. جی بالکل. یہ تاکہ وہ لوگ جو دین کے حوالے سے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی نہیں سمجھ پاتے، ان کی رہنمائی ہوتی سمجھ میں آ جاتا ہے ایسا کیا جا سکتا ہے. سر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں. آج میں نے بھی بہت کچھ سیکھا آپ سے. محترم مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب آپ کا بہت شکریہ. محترم علامہ اطہر میاں قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ. ماشاءاللہ آپ سے بھی بہت اچھی گفتگو رہی، آپ سے بھی بہت کچھ سیکھا. اور دانیال صاحب آج ماشاءاللہ آپ نے جو کلام سنائے ہیں وہ واقعی آج بہت مزہ آیا ہے اور کیفیت بنی.
नाज़रीन कराम, आपका भी शुक्रिया हम अदा करेंगे इस ट्रांसमिशन में जब हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, क्योंकि ये ट्रांसमिशन ज़्यादातर पाकिस्तान से बाहर उन ममालिक के लिए कि जहाँ ये वक्त जो है वो दिन का वक्त होता है। पाकिस्तान में हम रात 1 बजे से लेकर और रात के 4 बजे तक आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। अब क्योंकि ट्रांसमिशन का आखिरी मरहला है, लेकिन जिन ममालिक में, अमेरिका में, कनाडा में ये ट्रांसमिशन देखी जा रही है, वहाँ क्योंकि दिन का वक्त है, तो हमारा मकसद ये है कि आप पाकिस्तान में से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, कहीं से भी आपका ताल्लुक़ है और आप दुनिया में किसी और मकाम पर मौजूद हैं और आप उसी तरीक़े से कि जैसा आपने हमेशा अपनी ज़िंदगी में बचपन से देखा कि क़ुरबानी का एहतमाम होता है, तो उसी तरीके से आप चाहते हैं कि क़ुरबानी का जहाँ एहतमाम हो वहाँ आप भी शरीक हों, तो आप इस इज्तिमाई क़ुरबानी में शरीक हो जाइए। हमने आपको बताया है कि इंडिया में, जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मकामात पर क़ुरबानी की जा रही है। डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर मुस्तकिल मौजूद होती हैं। टिकर जो चल रहा होता है उस टिकर में भी आपको डिटेल्स बताई जा रही होती हैं और आपको वो तमाम बैंक अकाउंट्स जहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन करनी होती है क़ुरबानी के लिए, वो भी आपको मेंशन कर दिए जाते हैं। टेलीफोन नंबर्स भी आपके सामने मौजूद हैं और जो रेट्स हैं मुख्तलिफ़ मकामात पर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में शीप की क़ुरबानी होती है, इंडिया और पाकिस्तान में बाकी जो क़ुरबानी है तो रेट्स में थोड़ा फ़र्क होता है, वो भी आपके सामने मेंशन कर दिए जाते हैं। तो टेलीफोन उठाइए, कॉल कीजिए, इज्तिमाई क़ुरबानी का हिस्सा बन जाइए। मैं आपका भी मशकूर हूँ कि आप हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में शामिल रहे। तो मैं आपसे इजाज़त चाहते हुए दानियाल शेख से गुजारिश करूँगा कि कलाम पेश फरमाएँ। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, के सुकून आफरीनी जबी रह गए, मोसाहर वो फलक रह गया, वो ज़मीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जहाँ वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गए। याद आते हैं हम